बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सियासत नाम ही धोखे का है, यह सियासत खुद धोखा है। सियासत में कोई ज़बान भी होती है या सियासत की अपनी कोई ज़बान नहीं होती। क्या सियासत का ये दस्तूर है कि उसमें किए जाने वाले अहदो पैमा को पसे पुश्त डाल के सिर्फ आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के लिए चाहे वो वादों की लाशें हों या फिर अहदो पैमा की लाशें हों या फिर इंसानों की लाशें हों या फिर मौसमों की लाशें हों या फिर इंसानियत की लाश हो या फिर आइन ही क्यों ना हो। नाजरीन, आपने देखा होगा गुज़िश्ता एक दो घंटों से पंजाब एक बार फिर एक नए बहरान का शिकार हो गया है। यानी इमरान खान चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम पैदा हो, पाकिस्तान में कोई मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो, और मुआशी इस्तेहकाम तभी पैदा हो सकता है जबकि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं, तो इसलिए वो हर दूसरे दिन यानी हर लम्हे ऐसी साजिशें सोचते रहते हैं कि जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तहजीब, सकाफत, तमद्दुन को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचे। क्योंकि वो ये बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा और पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दो चार होगा। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद जब देखा कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते से जब देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहां से बहुत अच्छी पेशकश आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और जब इन्होंने ये देखा कि यूएई की तरफ से $2 अरब के जो कर्जे हैं वो रोल बैक कर दिए गए हैं और मजीद भी $1 अरब जो है वो कर्ज देने की बात की गई है, या इसी तरह जो है वो दीगर ममालिक जिस तरह जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब पाकिस्तान को मिलने की इमदाद की सूरत में या फिर किसी भी सूरत में मिलने के जो मामला सामने आए हैं, उसके बाद से इमरान खान के पांव से लेकर सर तक और न जाने कहां कहां आग लगी हुई है, और शायद वहां भी कोई आग लगी हुई होगी जहां की नेपियां तब्दील की जाती थीं। जी नाजरीन, नेपियों से याद आ गया होगा आपको कि मैं परवेज इलाही साहब की बात कर रहा हूं। परवेज इलाही साहब जिसने धोखे से, फ्रॉड से गुज़िश्ता शब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया और 182 अरकान ने असेंबली के होने के बावजूद उसने 186 शो करवा के और एतमाद का वोट लिया, और इस एतमाद के वोट के हुसूल के लिए इसी परवेज इलाही ने नून लीग से अलग खुफिया अहदो पैमा किए, काफ लीग के अपने ही अरकान से अलग खुफिया अहदो पैमा किए, और पीटीआई के वो अरकान असेंबली जो इमरान खान को छोड़कर परवेज इलाही के साथ आन मिले थे, और उनके साथ भी यकीनन यही वादा किया गया था कि वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। नाजरीन, ये वही परवेज इलाही साहब हैं जो कल तक कहते थे कि ये जो इमरान खान है ये इससे बड़ा नाअहल कोई हो नहीं सकता और इसको सियासत का पता ही नहीं है, ये तो वो है जिसकी नेपियां ही कोई और तब्दील करता था। तो मसला ये कि आज वही परवेज इलाही, पिछले दिनों आपने सुना होगा चिन्योट में इसी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ऐसे सियासतदान है कि यानी कायदे आजम के बाद शायद ही कोई ये पहले सियासतदान पैदा हुए हों। यानी मतलब एक बेशर्मी, ढिठाई और मतलब अब मैं क्या अल्फाज बोलूँ, उसकी एक हद होती है। लेकिन परवेज इलाही खुशामद की इंतहा को चले गए। सिर्फ एक वजारत आला के लिए परवेज इलाही ने मुल्क के इस्तेहकाम को, मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को, मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम को दाव पर लगा दिया है। नाज़रीन, यही वजह है कि आज जमान पार्क में पीटीआई की जो अपना सेंट्रल सीनियर क़यादत है उसके साथ इमरान खान का एक इजलास होता है, और उस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाता है, जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील का मामला शामिल था। नाज़रीन, इस इजलास में ये भी मतलब जोर दिया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बिला तातुल
تحلیل کر دی جائیں، یعنی فوری طور پر تحلیل کر دی جائیں، جبکہ ایک رائے یہ بھی آئی کہ فروری میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، کیونکہ ابھی فنڈز ریلیز ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جتنے بھی ہیں سیکنڈ کوارٹر کے، اس پہ ابھی کام شروع ہو رہا ہے، اور اگر ابھی اسمبلی تحلیل ہو گئی، اب اس کے بعد نگران سیٹ اپ کب تک چلتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا ٹیکنیکل بنیادوں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو تھوڑا سا طویل کیا جاتا ہے، تو تب تک ہمارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ رل جائیں گے، تو اسمبلیوں کی تحلیل کو فروری تک مؤخر کیا جائے، لیکن عمران خان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، یہاں مطلب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فواد چودھری نے زمان پارک جانے سے پہلے کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف ان پر عمل باقی ہے، جبکہ زمان پارک میں جانے سے پہلے انہوں نے سیدھا کہا تھا کہ اب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اراکین اسمبلی منحرف ہوئے ہیں اب ان کے خلاف ہم کیا کارروائی کر سکتے ہیں، یا ان کے خلاف ریفرنس کیا بھیجیں، ویسے ہی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، تو الیکشن میں عوام ان کو جوتے ماریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، زمان پارک کے اجلاس کے بعد، زمان پارک میں اجلاس کے بعد فواد چودھری نے جو میڈیا ٹاک کی، اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے فواد چودھری نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی ہے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب وہ ایڈوائس یا سمری گورنر کو بھیجی جا رہی ہے، اور 48 گھنٹوں کے اندر گورنر پابند ہیں کہ وہ اس سمری کو منظور کر کے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں۔ بس صورت دیگر 48 گھنٹوں کے بعد آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس میں فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی۔ گھنٹوں میں ہم حمزہ شہباز کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ باہم مشورے سے انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ 90 دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً پاکستان کی جو 60% نشستیں ہیں ان کے اوپر یہ انتخابات بنتے ہیں۔ ہمیں اب بھی ہم سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کو اپنی ضد سے باہر آنا چاہیے، پاکستان کے اندر الیکٹورل فریم ورک طے کریں۔ اور ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 48 گھنٹوں کا جو بیچ میں ڈسٹنس دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ پرویز الہی کسی بھی وقت کا جو ہے وہ کیا کہتا تھا وہ پھرکی، پرویز الہی پھرکی مار سکتا ہے یا کلٹی مار سکتا ہے یا کسی بھی وقت اپنے موقف سے پھر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان وہ تو موقف سے پھر کر، اور ظاہر ہے کہ ایک گندی سیاست کرنے کا تو پرویز الہی پہلے ہی عادی تھا، لیکن یقیناً عمران خان کے ساتھ رہ کر اس نے اور بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، تو اس لیے ممکن ہے کہ کوئی اور سچویشن کریٹ ہو تو ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس لیے انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے اس اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں یعنی فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ایک ایڈوائس لیٹر جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا، اور وہ جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایڈوائس یا وہ سمری، جس کو یہ سمری کا نام دے رہے ہیں، بیسیکلی وہ ایڈوائس ہے، اور یہ ایڈوائس وہ ہے جو کہ پرویز الہی کی طرف سے بھجوائی گئی ہے گورنر کو۔ ناظرین، یہاں دیکھنے کی بات یہ کہ یہ ایڈوائس وزیر اعلیٰ کے لیٹر ہیڈ پر نہیں ہے، اس پہ نہ تو کوئی ڈیٹ اپنا اوپر، نہ تو کوئی ریفرنس نمبر ہے، نہ ہی کوئی انٹری ہے، نہ ہی کوئی انورڈ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی آؤٹ ورڈ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی اس پہ جو ہے وہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو نہ ہی کوئی اس پر ڈیٹ آویزہ ہے،
اور نہ ہی کسی آئین کا یا نہ ہی کسی آئینی شک کا حوالہ ہے کہ کس آئین کی شک کے تحت وہ یہ ایڈوائس بھیج رہے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے۔ ناظرین، عموماً جو سمری بھیجی جاتی ہے اس سمری کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، یعنی وہ سمری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خود اعلان کرتا ہے کہ جی میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک تحریر شدہ جو سمری ہوتی ہے یا جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ گورنر کو بھجوائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو تحریر شدہ ایڈوائس ہوتی ہے وہ بھی گورنر اپنا وزیر اعلیٰ کے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہو، چاہے وہ پھر اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، لیکن وزیر اعلیٰ کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں وہ سمری یا وہ جو ایڈوائز ہے وہ تحریر شدہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت ایک سادہ سے کاغذ پہ انہوں نے ایک ایڈوائز نام کی کوئی چیز بھیجی ہے۔ اب اس میں آپ اگر اس ایڈوائز کے آخر میں دیکھیں گے جہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے تو اس ڈیٹ پہ اوور رائٹنگ ہے۔ ناظرین، جو گورنر ہاؤس کو ایڈوائس بھیجی جاتی ہے اس میں اوور رائٹنگ ایکسیپٹیڈ نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی جو مطلب جو اس کے جو قوانین ہیں یا اس کے جو مروجہ جو اصول یا جو دستور ہے یا جو مطلب ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں اوور رائٹنگ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ سمری ہو، چاہے وہ ایڈوائس ہو، یا چاہے وہ پھر نوٹ شیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال اس وقت ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور اس تنازع کا انجام کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس وقت تک پرویز الہی کی طرف سے جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس ویلاگ کی ریکارڈنگ کے وقت پرویز الہی کی طرف سے ایسا کوئی بھی اعلان سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی پرویز الہی کی طرف سے ایسا اعتراف کیا گیا ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ 7:30 بجے پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات 15 منٹ تک کی ہونی چاہیے، مطلب طے تھی وہ 15 منٹ کی ملاقات تھی۔ اب اس 15 منٹ کی ملاقات میں کیا آئینی امور ڈسکس ہوئے ہوں گے، کیا قانونی امور ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور کس طرح کی سمری یا کس طرح کی ایڈوائس ڈسکس ہوئی ہوگی، اور مطلب وہ سمری کس طرح، اگر سمری سی ایم ہاؤس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ارسال کی جاتی ہے تو یقیناً اس پر انورڈ ہوتا ہے اور آؤٹ ورڈ ہوتا ہے، پھر ڈسپیچ رائڈر جو لے کر جاتا ہے وہ اس پہ آؤٹ ورڈ لگوا کے آتا ہے، تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان قانون جو ہے وہ عمران خان کے باپ کی میراث ہے، اور عمران خان جس طرح چاہے وہی قانون بن جائے گا۔ وہ چاہیں تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر صرف کہہ دیں کہ جب ہم نے استعفیٰ دے دیا تو وہ استعفیٰ ہو گیا، اور استعفیٰ کے باوجود آج تک مرات لے رہے ہیں، لیکن یہاں بھی قانون کو اسی طرح اپنی مرضی کا، یعنی اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کے اس نے رکھا ہوا ہے، اور قانون کو اپنی لونڈی سمجھ کے چلا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت تک تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور آج جب پاکستان کی معیشت کے استحکام کا وقت آ گیا ہے اور عمران خان پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ بینک کرپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو ڈیفالٹ کروانے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ اس وقت قانون بھی حرکت میں آئے گا، اور جن فائلوں کی اسپیڈ بہت سلو تھی یا جن کیسز کی اسپیڈ بہت سلو تھی، اب ان کو اسپیڈ اپ کیا جائے گا۔ اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید جنوری کے اینڈ تک عمران خان جیل پہنچیں گے، یا فروری کے فرسٹ ویک میں عمران خان جیل پہنچیں گے، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنوری کا اینڈ ہی شاید عمران خان کے لیے یہ جو وقت ہوگا یہ جیل میں گزرے گا۔ تو بہرحال عمران خان کا بدترین برا وقت شروع ہو چکا، اور عمران خان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی مورچے گرا دیے ہیں، اور اب وہ خود کو غیر محفوظ بنا بیٹھا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ عمران خان سے یا پھر پرویز الہی سے اس جوتے کا حساب کیسے لیتا ہے جو ان کو پرویز الہی اپنا رانا ثناء اللہ کی گاڑی پر پنجاب اسمبلی میں داخل ہوتے ہوئے پھینکا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔